वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, गेंद घूमी और ना ही बल्ला चला। टी20 के बाद वनडे सीरीज में हाथ से चली गई है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हुई है। न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। आपको बताएं कि ग्रीन शर्ट्स 265 रन के जवाब में 221 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 33, उस्मान खान 12 रन बनाकर आउट हुए। बारिश के बायस मैच को 42 ओवर तक महदूद कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 42 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक बैटिंग के दौरान रनिंग करते हुए चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। इमामुल हक को फील्डर की थ्रो की हुई गेंद हेलमेट के ग्रिल से होती हुई चेहरे पर जा लगी। गेंद चेहरे पर लगने के बाद इमामुल हक रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि गेंद इमामुल हक के जबड़े पर लगी। इमामुल हक कनेक्शन टेस्ट पास नहीं कर सके। यहाँ आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान में IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। IMF हुकाम वज़ारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। IMF का ये वफ्द बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबकत का भी जायजा लेगा। अपडेट करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों के जेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया है। इजलास में पाकिस्तान ने कदम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों नाम नेहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मोहलिक गैर कानूनी हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। बैनुल अक़वामी शराकत दार अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों के ज़ख़ीरे को बाजियाब करें। काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने मजीद कहा कि दहशतगर्द गिरोहों के उन हथियारों तक रसाई को रोका जाए और गैर कानूनी हथियारों की ब्लैक मार्केट को बंद करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। रुख करते हैं अदालती खबरों का, जहां लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दलाइल देने के लिए तलब कर रखा है। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से जमानतें दायर की गई। जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की गई हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा है कि BNP मिंगल के मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं जिन्हें चंद हालिया वाक़यात ने मजीद तक़वियत दी है। उनका कहना था कि मार्च के दौरान क़यादत की जानिब से की गई तकरीर पर भी हुकूमत को तशवीश है जिसका जायजा लिया गया है और अब कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। शाहिद रिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और मार्च के शुरा से 2 मरतबा मुज़ाकरात हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड तक आने की इजाजत दी लेकिन वो इस पर आमादा नहीं हुए। तर्जुमान के मुताबिक सूबे में इस वक्त भी दफा 144 नाफिज है और उसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। कुछ अनासिर रेड जोन को यकमाल बनाने पर बाजिद हैं मगर हुकूमत कानून के मुताबिक उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं मसला मुज़ाकरात से हल होगा लेकिन अगर वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं।
قومی اسمبلی کا اجلاس 7 اپریل کو شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسپیکر نے اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی منظوری کے لیے ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اجلاس دوپہر 4 بجے اسپیکر لاؤنج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں سنی اتحاد کونسل سمیت تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کا ماحول خوشگوار رکھنے اور ایجنڈے کے امور طے کیے جائیں گے۔ اہم خبر دیں گے، بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کر کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ ISPR نے بتایا کہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ مارے گئے دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں پر متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق فورم کے شرکاء نے شہداء کے احسان ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ شرکاء نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فورم نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی۔ اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے مذموم سیاسی مفادات اور سماجی عناصر کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے فیصلہ کن طور پر ناکام بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک افواج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کی مالی اعانت کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردوں کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ان کی صحت سے متعلق دریافت کیا ہے۔ کورونا میں مبتلا صدر آصف زرداری کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت سے رابطہ کر کے ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے صدر زرداری سے کہا کہ پوری قوم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، بانی پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ پختونخوا کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کو صوبے میں تنظیم سازی سے متعلق شکایت کی اور کہا آصف خان اور شیر ارباب کو آپ کے کہنے پر ہی عہدوں سے ہٹایا گیا، اب انہیں دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اس معاملے پر متعلقہ قیادت سے پوچھوں گا۔ وزیر اعلیٰ نے 2 وزراء کی کارکردگی سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو شکایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین کو وزراء کے خلاف کارروائی اختیار دے دیا ہے۔ دونوں وزراء کو کابینہ سے ہٹائے جانے یا قلمدان تبدیل کرنے کا امکان ہے۔ بیرسٹر گوہر کی بھی علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی۔ پارٹی ٹکٹ سے متعلق گنڈا پور کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مستقبل میں خاموش رہنے اور اختلافات پارٹی کے اندر رکھنے کا مشورہ دیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی باتیں خود کلامی ہے، ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نافرمان اولاد کو ایک مرتبہ آگ کر دیا جائے تو کئی دفعہ اس سے تعلقات بحال نہیں ہوتے۔ مذاکرات اسی پارلیمنٹ میں ہوں گے جہاں سے یہ مذاکرات توڑ کر نکلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ NFC میں وفاق نے خیبر پختونخوا کو اس کے حصے سے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پی حکومت کے گزشتہ 13 سال کا حساب دیں۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے صحیح الزام لگایا کہ ان کے اپنے لوگ اربوں روپے کھا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بہت سارے لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، جن سے ملنا چاہتے ہیں ان سے صبح 7 بجے یا شام 7 بجے بھی مل لیتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے ساتھ پالیسی پی ٹی آئی کی نہیں پاکستان کی چلے گی۔
یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان 4 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کی کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو چکا ہے۔ پاکستان کا انتخاب نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات کے عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ پاکستان UN مشن کے اعلامیے کے مطابق پاکستان UN اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر مشغول ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان عالمی سطح پر انسداد منشیات کی کوششوں میں پیش رہا۔ پاکستان منشیات کی اسمگلنگ، پیداوار اور استعمال کے خلاف نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی منشیات پالیسی سے متعلق مباحثوں میں ہمیشہ فعال اور تعمیری کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو، کیونکہ یہ تیز تر عمل ہے اور آپ کو دوسرے فریق کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ملتا ہے نسبت اس کے کہ آپ کسی مصالحت کردار کے ذریعے بات کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اب ایسا نہیں۔ انہوں نے امکان ظاہر کیا کہ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایران نے براہ راست بات چیت کا امکان مسترد کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ کا بلاواسطہ بات چیت پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ایرانی ایٹمی منصوبے پر بات چیت کے ادوار عمان میں منعقد ہوں گے۔ اگلے 3 ہفتوں میں بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے۔ روس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے آبائی علاقے پر میزائل حملہ کیا، جس میں 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ روسی حملے میں 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کے کھیل کے میدان اور چھوٹی گلیاں روسی حملے میں نشانہ بنائی گئیں۔ ایسے حملے اتفاقی نہیں ہو سکتے۔ روس جانتا ہے یہ توانائی کے تنصیبات ہیں۔ صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تنصیبات کسی بھی حملے سے محفوظ رہنی چاہیے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ یہ حملہ یوکرینی اور مغربی افسران کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ ایک انتہائی درست نشانہ تھا۔ شہر کے ایک ریسٹورانٹ میں یونٹ کمانڈرز اور مغربی انسٹرکٹرز کی میٹنگ کے مقام پر میزائل حملہ کیا گیا۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ PCB نے PSL کے 10ویں ایڈیشن میں نئی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے نئی میچ آفیشلز ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سے میچ میں شفافیت اور امپائرز کو فیصلوں میں مدد حاصل ہوگی۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نو بال، DRS، امپائرز کی لائیو کمیونیکیشن، مختلف زاویوں سے ری پلے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے میچ اننگز کا وقت بھی براہ راست دیکھا جا سکے گا۔ PSL ایڈیشن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔